अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिद्रा इकबाल। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और आज रमज़ान मुबारक की 5वीं तारीख़ यानी 5वां रोज़ा अब अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है। अल्लाह ताला इस रहमतों के अशरे में आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत अहम है कि हम इन चीज़ों को और ख़ास तौर पे जो वक्त की नेमत अल्लाह ताला ने हमें दी है उसका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकें। हमारे इर्द गिर्द कितने लोग हैं जो नागहानी हादसात से उनका गुज़र होता है। कल भी हमने देखा कि जुम्मतुल मुबारक के नमाज के दौरान ही कई मसाजिद में इस तरह के अंधोनाक वाक़यात हुए। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ख़ास तौर पे ये जो वक्त की बरकत हमें मिली है आज और ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से, उसका हम भरपूर इस तौर पे इस्तेमाल कर सकें। यही वक्त है जो हमें अपने प्यारों के करीब लाता है। उनके साथ अच्छा वक्त अगर गुजर जाए, अच्छे इखलाक के साथ गुजर जाए तो इससे बड़ी नेमत कोई नहीं हो सकती। आज के इस सेगमेंट में हम यही बात करेंगे कि हमारे वालिदैन की तरफ हमारे क्या फ़राइज़ हैं, हमारे क्या हुकूक हैं और इस बैलेंस को हम कैसे लेके चल सकते हैं। कभी कभार ये तनाव की सी सूरत हाल हमें अपने माशरे में नज़र आती है जब बच्चे ये समझते हैं कि शायद वालिदैन उसका ख्याल नहीं कर पा रहे, और कभी कभार वालिदैन का ये ख्याल होता है कि उनके बुढ़ापे का सहारा, उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी यानी उनके बच्चे उनकी तरफ ज़्यादा राग़िब नहीं हैं। ये वो सवाल है जो आज हम उठाएंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे, तो हमारे साथ ही रहेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और ये आपका फेवरेट सेगमेंट है। सबसे ज़्यादा आप इसको इनकरेज कर रहे हैं, इसके बारे में फ़ीडबैक हमें भेज रहे हैं, सराह रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि इसके लिए हमारे पास कॉल्स पहले से ही आनी शुरू हो जाती। कुछ सवालात ऑलरेडी मेरे पास हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि आज का हमारा लाजा जो सवाल है, जो टॉपिक है, वो वालिदैन के हुकूक और उनकी तरफ हमारे जो फ़राइज़ हैं वही हैं। हमारे साथ जो आज हमारे उलमा इकराम मौजूद हैं उनका तारुफ़ आपसे कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुफ्ती नूर रहमानी साहब और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा हुसैन मसूदी साहब। आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके आने से पहले ही सवालात की एक लिस्ट हमारे पास मौजूद है। टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन हमारे कुछ कॉलर्स ये जानना चाहते हैं कि इस दफ़ा जो रमज़ान मुबारक में अगर तो वो रोज़ा नहीं रख पाते तो फ़िदिये के हवाले से जानना चाह रहे थे, और प्लस फ़ितराना उसके मेरे ख़्याल में रेट्स और कुछ मैथमेटिक्स आ चुकी है, तो कुछ उस पर रोशनी डालिएगा प्लीज़। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम हो हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। एक बात ज़हन में रखिएगा कि जो शख्स बीमार है, इस तरह का बीमार है कि वो शेख फ़ानी के हुक्म में। शेख फ़ानी उन बुज़ुर्ग हज़रात को कहा जाता है कि जिनकी उम्र 70 साल 80 साल है, वो ठीक नहीं हो सकते, या फिर ऐसा दायमी मरीज़ कि जिसे मालूम है कि अब वो इस मर्ज़ में कभी शिफा उसको नहीं मिलेगी, तो अब वो शेख फ़ानी के हुक्म में होगा, अब वो फ़िदिया देगा। अगर आपको सिर्फ बुखार है तो आप रमज़ान के बाद क़ज़ा करेंगे, उसका फ़िदिया नहीं है। आपके डायलिसिस हो रहे हैं या आपके जिगर का कैंसर है या कहीं ऐसी कोई बीमारी में मुब्तला है कि जो शायद ठीक नहीं हो सकती, तो आप फ़िदिया देंगे। और फ़िदिये की रकम जो है वो कम से कम इंदल अहनाफ 100 रुपये है। अगर आप किशमिश के मद में देंगे तकरीबन 1200 रुपये, खजूर के मद में देंगे उसकी अलग रकम है, तकरीबन वही 1200 बनती है, और अगर जौ की देंगे तो तकरीबन 350 इस तरह की रकम बनती है। के हवाले से उन्होंने कम से कम 100 रुपये रखा है जी, फ़ीकस, यानी कि आपका जो लाइफ स्टाइल है ना, जिस तरह आप खाना खाते हैं उस वो रकम देंगे आप। अगर आप बहुत स्टैंडर्ड का खाना खाते हैं तो आप तकरीबन 1200 रुपये बनेगा, और आप नॉर्मल खाना खाते हैं तो वो 680 रुपये बनेगा, और आप आम खाना खाते हैं तकरीबन तो वो 100 रुपये के हवाले से होगी। और फितराने के हवाले से फितराना भी इतना ही बनेगा। लामा साहब इसमें कुछ मज़ीद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अलैहि ताहिरीन। बात यह है कि फ़िदिये के हवाले से या वो शख्स जो ज़ईफ़ हो या नहीफ़ हो, इतना कमज़ोर हो कि वो रोज़ा रखने की अहलियत नहीं रखता, या इतना मरीज़ है कि उसके मर्ज़ में इजाफ़ा हो जाता है, मर्ज़ में शिद्दत हो जाती है, बजाय ये कि वो बीमारी ख़त्म होने के बीमारी दायमी हो जाती है जी। और या फिर ये कहिए कि इतना मुशक्क़त है कि जो हमारी बर्दाश्त से बाहर, ये सारी सूरत हाल उसी में आती है। मुसाफिर भी उसी में आ जाता है, और वो शख्स के जो ज़ईफ़ उम्र कि जिसमें अब जिस्मानी तौर पे इस्तिताअत नहीं है रोज़ा रखने की, इन सब के हवाले से एक ही चीज़ है कि जिनका मर्ज़ दूर होने वाला है
وہ تو اپنے مرض دور ہونے کے بعد جی رمضان المبارک دوسرا آنے سے پہلے پہلے جتنے روزے قضا ہوئے ہیں اتنے روزوں کی قضا بجا لائیں، اور اگر نہیں مرض دائمی ہے، اگلا سال بھی آ گیا، تو پھر ہر روزے کے بدلے میں ایک متام یعنی فدیہ کہلاتا ہے۔ ایک متام 750 گرام، تقریباً آج کل یہ 14 چٹاک، میں اس کو کہتے ہوں کہ 1 کلو گندم، صحیح۔ اور اس میں کیش نہیں دیا جائے گا، جی گندم ہی دیا جائے گا، اچھا، اور گندم ہی دیا جائے گا، گندم ہی دیا جائے گا، کسی غریب مسکین کو آٹا دے سکتے ہیں، جی۔ اس کی جنس دے سکتے علامہ ہیں۔ صاحب ابھی آپ نے جیسے اور ذکر مسافر کا کیا تو اس پہ تھوڑی سی تشریح کیجیے گا کہ آج تو وہ سفر کی مشکلیں نہیں ہیں، ہاں، ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں بہت کہیں اچھا پہنچ سوال جاتے ہے۔ ہیں۔ یہاں پر احناف میں اور اہل تشیع میں تھوڑا سا فرق ہے جی۔ مسافرت کے حوالے سے۔ آپ کے یہاں تقریباً جو ہے وہ 57 میل اور ہمارے یہاں 44 کلومیٹر، جی 28 میل جانا اور آنا، یعنی 44 کلومیٹر اگر آپ کا سفر آج ہے تو حد ترخص یعنی وہ شہر جس شہر میں یا وہ گاؤں جس گاؤں میں یا وہ قریہ جس میں آپ رہ رہے تھے، تو وہاں کی جب فصیل نظر آنے لگے، یعنی آپ شہر سے باہر اتنی دور آ جائیں کہ اب آپ کے پاس کیا ہے، شہر نظر نہیں آ رہا، تو وہاں سے اگر 28 بالکل کلومیٹر صحیح۔ یعنی علامہ صاحب، 44 کلومیٹر جی، جانا آنا ہے تو پھر آپ کا روزہ قصر ہو جائے گا، بالکل۔ تکلیف ہو یا نہ ہو، مسافر کے حکم اس سے آپ کو میں لاگو بہت زیادہ ڈیٹیل میں جواب لینا چاہوں گی کیونکہ یہ بہت جی۔ اہم پوائنٹ ہے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہم بات کر رہے ہیں والدین کے حقوق اور فرائض کے حوالے سے۔ بہت اہم ہے کہ ان کو ہم یاد رکھیں۔ کئی دفعہ ہمیں زندگی ایسے دوراہے پہ لے آتی ہے جب آپ کو شاید اپنے کریئر یا اپنے پراسپیکٹس کی وجہ سے ایسا لگتا ہو کہ والدین کے ساتھ رہنا یا ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ اس کے حوالے سے دین ہماری کیسے رہنمائی کرتا ہے یہ ہم اپنے علماء سے جانیں گے۔ مفتی صاحب، اگر یہی سوال کیا جائے کیونکہ یہ سوال ہمارے پاس آیا بھی ہے، کریئر کے حوالے سے روزگار کے لیے اگر کچھ لوگوں کو ملک سے باہر یا شہر سے باہر رہنا پڑتا ہو اور پیچھے بوڑھے والدین بھی ہیں، تو اس کے حوالے سے دین کس طرح رہنمائی کرتا ہے؟ احمد و صلی اللہ رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن مجید فرقان حمید سے ذرا والدین کی اہمیت کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ، والدین کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں یہ بتاتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاہ فرماتا ہے میری عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تو اللہ نے اپنی عبادت کے بعد، دیکھیں معاملہ کتنا اہم ہے، اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جو سب سے اہم فریضہ بتایا وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یعنی جیسے ہم ترجیحات کی رینکنگ کہتے ہیں، بالکل سیکنڈ جو ہے، سیکنڈ بات کر دی کہ اپنے والدین کے ساتھ احترام کرو، اور اگر تم اپنے والدین کے ساتھ احترام کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں برکتوں کا دروازہ کھل جائے گا۔ تم ایک جہت سے دیکھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں 100 جہتوں سے دکھائے گا۔ تم ایک دروازے سے کما رہے ہو، پروردگار عالم تمہارے 100 دروازے کھول دے گا جو تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ دیکھیں بات یہ بہن، ہم انسان اجرت پسند ہیں، انسان کی فطرت ہے صحیح، اب وہ چاہتا ہے کہ اسے بہت ساری چیزیں جلدی مل جائیں۔ ہم دعا مانگتے ہیں، دعا کا طریقہ یہ ہم مانگ رہے ہیں آج کل جو لوگ ہیں، اے اللہ پیتل دے دے، پیتل نہیں دیتا اچھا تو خام تیل دے دے، وہ بھی نہیں ہے تو تھوڑی سی کوئی اچھی سی مٹی دے دے، یہ ہماری ذہنیت ہے۔ پروردگار کہتا ہے صبر کر لو، میں پیتل نہیں میں چاندی دوں گا۔ ہم چاندی مانگتے ہیں، وہ کہتا ہے صبر کر لو، چاندی نہیں بلکہ سونا دوں گا، ہیرا دوں گا، تمہارے وہم و گمان سے زیادہ دوں گا، صبر کر لو۔ تو اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر چلیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا والدین کے بارے میں، اللہ کے رسول کا قول مبارک ہے، بخاری شریف ہے۔ آئیے امام بخاری سے پوچھتے ہیں کہ والد کی اہمیت کیا ہے، والدہ کی اہمیت کیا ہے۔ امام بخاری بتاتے ہیں کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو، جی، ہر مسلمان یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے یا نہیں، اس کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں، ایک اہم نسخہ کہ وہ پہچان لے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔
امام بخاری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تمہارے والد تم سے راضی تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے راضی. بہت ہی خوبصورت بات. اور اسی بات پہ ایک کال لے لیتے ہیں. وہ کیا آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ شو دے ہیو اے کویسچن. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حارث بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی حارث کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا مفتی صاحب سے سوال تھا. میری جو ایج ہے وہ 21 ایئرس ہے اور کئی سالوں سے میرے جو ہے نا روزے جو ہیں قضا ہو گئے. مجھے ہر سال یاد نہیں ہے میں نے جیسے کسی ایئر 5-10 روزے رکھے ہیں تو اب جو ہے ان کو کیسے ادا کریں؟ کتنی عمر ہے بھائی آپ کی؟ 21 سال ہے. 21 ہے. کتنے سال کے قضا ہوئے ہیں آپ سے؟ اب یہ مجھے یاد نہیں کہ کتنے سال کے قضا ہوئے ہیں. ہر سال روزے رکھے ہیں لیکن 5-10 جیسے اب 23 ایگزیکٹ یاد نہیں. دیکھیں ایک بہت بات. ساری میتھس ہیں ان کے لیے. اچھا دیکھیں جب آپ سے بالغ ہوئے نا صاحب آپ آن ایئر اس کا جواب سن سکتے ہیں. جی جب سے آپ بالغ ہوئے ہیں جب سے آپ یاد کریں کہ میرے کتنے سال کے روزہ جو ہے وہ میں نہیں رکھ پایا. اور اگر نہیں آپ کو پتا تو یعنی بالغ ہونے کی عمر 18 سال سے لگائی جائے گی. 13 سال 12-13 سال. ٹھیک ہے ابھی گمان کریں کہ میں 12 سال یا 13 سال سے اگر بالغ ہوا ہوں میرے 5 چھٹیں ایک سال میں گمان کریں گے 10 چھٹیں مثال کے طور پہ 20 ہوتے ہیں ٹوٹل یا 30 ہوتے ہیں تو یہ 40 کر لیں اور 40 کا جو ہے وہ فدیہ دے دیں اور بہترین یہ ہے کہ وہ قضا کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا کب قضا کر لیں کیسے قضا کر لیں؟ قضا اس طرح کر لیں کہ ہر مہینے 3 روزے رکھ لیں 13, 14 اور 15 جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا کرتی تھی. ایام بیس کے جی بالکل وہی 13, 14, 15 ہر مہینے رکھ لیں تو انشاءاللہ پورے سال ایک تو یہ اللہ کے رسول کی سنت ادا ہو جائے گی اور یہ ان کے جو 30 روزے یا 40 روزے اس طرح ہوتے ہیں وہ ادا ہو جائیں گے اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. بہت ہی خوبصورت نسخہ. علامہ صاحب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آپ کے لیے واپس آتے ہیں. تو ایک طرح سے تناؤ کی کیفیت تو ہمیں ہر گھر میں نظر آتی ہے جب والدین چاہتے ہیں کہ ان کی خواہشیں ان کے بچوں کے طریقے سے پوری ہوں اور بہت سارے خواب ان کے لیے دیکھے ہوتے ہیں لیکن کئی دفعہ بچے اس کی وجہ سے کافی برڈن فیل کر رہے ہیں ایک بوجھ سا فیل کرتے ہیں اپنے اوپر. آپ کی کیا رائے ہوگی؟ آپ کا کیا ان کے لیے مشورہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک تو چھوٹا سا اسی مسئلے کو ذرا سا آگے بڑھا دیتے ہیں کہ چونکہ جو ان کا سوال تھا کہ ہم روزہ چھوڑ دیا ہے ہم نے تو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں بڑا رائج مسئلہ ہے کوئی انہی کا اکیلے کا نہیں ہے اور چونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے اس لیے اچھا ہے کہ اس کو اور واضح ہو جانا چاہیے. تو 15 سال کی عمر میں آپ بالغ ہوئے. اب 15 سال سے 21 سال آپ کی عمر ہے یعنی 6 سال آپ نے 6 روزے آپ پہ 6 رمضان المبارک آپ پہ آئے اور ان میں آپ نے اغلب یہ کہ 5 سے 10 رکھ لیے تو جتنے کا گمان ہے کہ اتنے رکھ لیے ہوں گے تو اس کے علاوہ جو یقینی نہیں رکھے ہیں ان سب کی قضا کرنی پڑے گی. یہ بات طے ہے. اب قضا کی صورت مفتی صاحب نے بتایا وضاحت کر دی جو فقہ جعفری کے لحاظ سے ہم تھوڑا سا اس نقطۂ نظر کو آگے بڑھا دے رہے کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک تو ہے اور اگر آپ ایسے تھے کہ مثلا آپ کو علم ہی نہیں تھا جان بوجھ کر کے چھوڑا ہے تو کفارہ بھی لازم آئے گا. کفارے کا روزہ بھی رکھے اور کفارہ بھی دیں. ایک روزے کے بدلے ایک روزہ تو روزہ واجب ادا ہوگا اور جو کفارہ آیا ہے وہ جان بوجھ کے چھوڑنے کا یا روزہ توڑا یا توڑنے کا وہ کیونکہ رمضان المبارک میں بالغ کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں نا آج ہم نے روزہ رکھا نہیں یہ کوئی رکھنے کی چیز نہیں ہے. رمضان آیا سحر ہوئی روزہ ہو گیا آپ نے حتیٰ کہ جب آپ کوئی چیز کھاتے یا کوئی ایسا فعل انجام دیتے ہیں کہ جس سے بطلان روزہ ہوتا ہے روزہ باطل ہوتا ہے تو پھر روزہ توڑتے ہیں آپ. اچھا کیونکہ روزہ تو فرض ہے. جی وہ نماز کی طرح نہیں ہے. نماز میں یہ گنجائش ہے کہ نہیں پڑھی ہے تو وہ ایک ہی لیکن روزے کو ٹوٹ جائے گا. وہ جب سائرن بجا اذان ہوئی تو وہ آن ہو گیا کرفیو لگ گیا. اب جو وائلنس کرے گا اس پہ
فائن آ جائے گا. بس اب یعنی اس سے زیادہ میں آسان نہیں کر جو سکتا. جس کی طاقت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دی ہے اور وہ جان بوجھ کے روزہ نہ رکھے تو آپ نے ایک طرح سے روزہ توڑا ہے اپنا، چھوڑا نہیں ہے، توڑا ہے. اگر یہی آپ سمجھ لیں میرے خیال میں کافی لوگوں کی کفارہ پوچھ لیں، یہ ان سے بھی اور مجھ سے بھی، کفارہ کیا ہے؟ کفارہ زیادہ ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا ہے، یہ چلان بتانے لگے ہیں. 60 مسکینوں کو بھر پیٹ کھانا کھلانا ایک روزے کے بدلے میں. اچھا. اور اگر خدا نخواستہ میں نے ایک رمضان المبارک کے 30 دن جو ہوتے ہیں، 29 دن 30 دن، یہ 30 روزے چھوڑ دیے جان بوجھ کے، صرف ایک سال، 6 سال تو چھوڑ دیجئے، ایک سال اگر میں نے جان بوجھ کر کے روزے چھوڑ دیے تو 1800 آدمیوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. اور یا یہ کہ اگر روزے رکھے، اتنی استطاعت نہیں ہے، مال نہیں ہے میرے پاس، میں کھانا نہیں کھلا سکتا ہوں، تو پھر ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھنے پڑیں گے. 1 ملٹیپلائی بائی 60، یعنی کھانا نہیں کھلا سکتے تو 30 ملٹیپلائی بائی 60 روزے، 2 مہینے کے 30 ملٹیپلائی بائی 60، 1800. اور ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، تو 365 دن کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ مجھے 1800 روزے رکھنے کے لیے کم سے کم 6 سال درکار ہے. 6 سال مسلسل روزے سے رہوں. میں کہتا ہوں کہ مجھ سے، میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ مجھ سے ذاتی طور پہ آپ پوچھیں گی کہ مولانا آپ کو نماز چھوڑتے ہوئے زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے روزہ، مطلب دونوں میں سے ایک چوائس کر لیجئے، کوئی جو چیز آپ چھوڑنا چاہیں، تو میں کہوں گا نہیں، میں روزہ نہیں چھوڑوں گا. نماز اگر چھوٹتی ہے نا تو اس کے ایک کے بدلے میں ایک ہی پڑھنی پڑتی ہے. اور اگر خدا نخواستہ یہ روزہ چھوٹ گیا نا تو ایک کے بدلے میں 60 ہے، اس لیے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں 60 آدمیوں کو کھانا کھلاؤں، وہ بھی علیحدہ، ایک آدمی کو بھی نہیں کھلا سکتا. مسئلہ تو کافی سنگین ہے، لیکن آپ کا انداز بیان ایسا ہے اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ میں مسکرائے بغیر نہیں رہ سکتی. آپ بھی بتا دیجئے کہ احناف کے نزدیک یہ ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے گا. اب غلام تو ہے، اچھا اب وہ تو ہے نہیں، اب غلام یہ ہے کہ اب وہ 60 روزے رکھے گا. ہمارے کھانا بعد میں، پہلے کہا کہ 60 روزے رکھو. تم نے کہا نا طبیعت خراب نہیں ہے، تو اب تمہاری طبیعت اچھی ہوگی. تمہارے معدے میں جو درد تھا وہ اب 60 دنوں میں بالکل تم ماشاءاللہ، ہاں بالکل تمہارے دماغ کی بھی حالت صحیح ہو جائے گی، جسم کی تمام حالتیں صحیح ہو جائیں گی 60 دن تک مسلسل. اور بہن ایسا ہے کہ اگر آپ نے 59 ڈیز روزہ چھوڑ دیا تو آپ دوبارہ آ جائیں اسی روزے کے لیے. اچھا اس دوبارہ اس میں ہمارے یہاں ایک اضافہ کر دوں کہ 30 ڈیز تک کنٹینیوس ہے. یہ 59 کہہ رہے ہیں، 30 ڈیز تک کنٹینیوس ہے. اگر اس میں بریک آئے گا تو پھر 0. ہاں آپ کی گنتی پھر 0 میٹر ہو گیا، پھر 0 سے شروع کرے. ان کے 30 اور ہمارے یہاں 59 ڈیز پر. یہ میرے خیال میں جتنے لوگوں نے، اگر خدا نہ خاصہ ابھی 4 روزے ہوئے ہیں، کوئی ایک آدھ چھوٹ گیا، تو میرے خیال میں آج کے بعد تو آپ یہ سوچیں گے بھی نہیں. کل 3 الارم لگا کے سحری میں اٹھ جائیے. اور ہمارے ساتھ جو کالر ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. ہیلو جی، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، ساجدہ. جی ساجدہ اور صاحب، مجھے پوچھنا ہے کہ رمضان کے روزے جو ہیں چھوڑ دیے ہیں، مطلب کسی مجبوری سے. اچھا جی. تو بعد میں اگر میں رکھوں گی تو اس کی تراویح پڑھنی پڑیں گی یا نہیں؟ ابھی پہلے آپ نے یہ میتھ سنی ہے اس کی؟ ایک چھوڑا ہے تو 60 رکھنے پڑیں گے، کفارہ وغیرہ، وہ سنا ہے ابھی آپ نے ہماری گفتگو؟ ہاں وہ تو میں نے سنی ہے، لیکن میری بیبی چھوٹا ہے. آپ کا مسئلہ تراویح سے. بہت بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کیونکہ یہ بھی اس مسئلے کا دوسرا پہلو بنتا ہے کہ چلیں جی ہم نے اگر روزہ کسی وجہ سے چھوٹ گیا ہے تو اس کا کفارہ بھی ہو گیا، اس کی جگہ روزہ بھی رکھ لیا، فدیہ دے دیا، لیکن کیا جو تراویح چھوٹی ہے وہ بھی پڑھنی پڑے گی اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان. بریک پہ جانے سے پہلے جو لاسٹ کالر ہمارے پاس آئے تھے انہوں نے تراویح کے حوالے سے سوال کیا تھا. اس کی تھوڑی سی الیبریشن مانگی تھی کہ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے روزہ چھوٹ جاتا ہے تو کیا اس روزے کی جو تراویح ہے وہ بھی واجب ہوگی، اس کو کس طرح ادا کیا جائے. تو یہی سوال ہم اپنے اسکالر سے کرنا چاہیں گے. مفتی صاحب کیا کہیں گے سوال؟ یہ روزے پہ تو بہت تفصیل سے بات ہو گئی، بہت زیادہ، اور ڈر گئے لوگ اچھے سے کہ اگر روزہ چھوڑا تو پھر 60 روزے رکھنے، اس میں فدیہ نہیں ہے، روزہ رکھنا ہے. تراویح کے حوالے سے اگر کسی کی تراویح چھوٹ گئی تو وہ تراویح کی جو ہے نا وہ قضا نہیں. آپ تراویح آپ آج پڑھ لیں. یہ ہے کہ آپ نوافل کی کثرت کریں.
کیونکہ بندہ جب نوافل کی کثرت کرتا ہے نا جی تو پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ اس کے کان بن جاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کے قدم بن جاتا ہے۔ تو یہ تراویح کا معاملہ اس لیے رکھا گیا کہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جائے، اور کسی دن وہ قریب نہیں ہو سکا تو بعد میں پھر نوافل کی صورت میں قریب ہو جائے۔ بالکل۔ اچھا، جب یہ نوافل ادا کیے جاتے ہیں علامہ صاحب، اس پہ تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا لوگوں کی۔ تو کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے پاس مختلف طریقے ہیں، ویسے تو یہ عمومی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا آپ جتنا ذکر کریں کم ہے، لیکن جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہر رکعت میں سورہ اخلاص 10 دفعہ پڑھ لی جائے یا 25 دفعہ پڑھ لی جائے، اس کی کہاں سے روایت ملتی ہے اور آپ کیا ان کو کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی کہ مختلف نفل نمازیں ہیں، جی مختلف کاموں کے لیے نمازیں ہیں، اور انشاءاللہ میں کل آؤں گا تو اپنی ایک کتاب لاؤں گا جو میں نے کمپائل کی ہے جی نمازوں کے حوالے سے۔ دنیا کا آپ کا کون سا مسئلہ ہے جس کے لیے آپ کو نماز نہیں ملے گی؟ ہر مسئلے کا حل نماز، اس کے لیے مختلف نمازیں ہیں۔ اچھا، مختلف نمازیں ہیں، یعنی اصل میں نماز کیا ہے؟ یعنی طریقہ الصلاۃ، صلاح دعا، رابطہ قائم کرنا۔ رابطہ ہے نا۔ حضرت علی نے بھی فرمایا کہ جب میرا دل چاہتا ہے نا میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اور جب دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن سن لیتا ہوں، پڑھ لیتا ہوں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ایک سوال آیا تھا تراویح کے حوالے سے، دیکھیے روزہ ایک علیحدہ عبادت ہے، نماز ایک علیحدہ عبادت ہے، قرآن کی تلاوت ایک علیحدہ عبادت ہے، زکوٰۃ ایک علیحدہ عبادت ہے، ہر چیز اپنی اپنی جگہ۔ اگر روزہ چھوٹ گیا تو یہ نہیں ہے کہ اس سے مثلا نماز بھی نہیں پڑھنی ہے، نہیں، نماز تو پڑھ سکتا ہے۔ اگر روزہ کسی وجہ سے آپ نے چھوڑا ہے، آپ یہاں چھوڑنے والی بات نہیں ہے، بیمار ہے نہیں رکھا ہے، لیکن اگر آپ نماز تو پڑھیں گے، نماز پڑھ سکتے پڑھیں گے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھیں گے، اچھا زکوٰۃ تو دیں گے۔ تو یہ تھوڑی ہے کہ اگر روزہ نہیں رکھا ہے تو کوئی عبادت بھی نہیں کریں گے، اور اگر میں نے نماز نہیں پڑھی تو میرا روزہ بھی نہیں ہوگا، نہیں، یہ بھی غلط کانسیپٹ ہے بالکل۔ افطاری تو کریں گے، جی افطاری تو کریں گے، سحری تو کریں گے۔ تو روزہ اگر نماز نہیں پڑھی تو ٹھیک ہے، روزہ روزہ ناقص نہیں ہوگا، ثواب ناقص ہوگا، نماز کا البتہ جواب دینا پڑے گا۔ بالکل صحیح۔ اور تراویح کے حوالے سے بس ایک جملہ میں عرض کر دوں کہ اہل تشیع میں چونکہ یہ ثابت نہیں ہے، 2 رکعت نماز والا ہے مسئلہ، تو وہ آپ آرام سے، وہ تو کوئی مسئلہ ہی ان کو اگر اس فقہ سے تعلق رکھیں تو تراویح کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے اس کی 20 رکعت نماز جو ہے وہ رات میں پڑھنا مستحب ہے ہر رمضان کے، وہ آپ پڑھیے اپنے گھر پہ۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا جو آن لائن ہمارے پاس آیا ہے، اس میں خاتون نے سوال کیا ہے کہ ویسے تو جی روزے کا اہتمام کرنا، چاہے وہ سحری ہو یا افطار ہو، یہ ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے، برکت بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، لیکن بہت ساری خواتین یہ فیل کرتی ہیں کہ ایڈیشنل کام ہو جاتا ہے، فرمائشیں ہوتی ہیں جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، تو اس میں کیا ان کے فرائض ہیں، کیا حقوق ہیں، تھوڑے سے اس پہ وضاحت کیجئے۔ کیا وہ صبح سے شام تک ہی کریں کیونکہ انہوں نے خود بھی روزہ رکھا ہوتا ہے؟ تو آپ تھوڑی سی ان کی اگر رہنمائی کیجئے اس معاملے میں۔ دیکھیں جب زیادہ ان پر بوجھ ہے تو ثواب بھی ان پر زیادہ ہے۔ جی جب وہ کھانا بنا رہی ہیں، کھانا بناتے وقت اگر وہ درود شریف پڑھتے رہیں یا استغفار پڑھتے رہیں تو کھانا گواہ ہو جائے گا، اور کھانا جب پیٹ میں جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور بن کر جائے گا۔ اگر وہ گھر کے کام میں مصروف ہیں، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں تو چپا چپا گواہ ہو رہا ہے، اور وہ تربیت کر رہی ہیں، ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ذمہ داری ڈالی ہے، تو اس کو وہ اچھی طریقے سے اپنائیں اور یہ سوچیں کہ مجھ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، میری اولاد ہے تو مجھ پر اللہ کا فضل ہے، میں بے اولاد نہیں۔ اگر میرا شوہر ہے تو مجھ پر اللہ کا فضل ہے کہ میری شادی ہو گئی۔ بہت ساری سوسائٹی میں ایسی میری بہنیں ہیں کہ جن کی شادی نہیں، جو بہت اچھی ہیں۔ جب اس طرح اس جہت سے دیکھیں گے نا ہر ایک چیز کو پازیٹیو، لیکن بس ٹائمنگ کا خیال رکھیے گا۔ آپ نے استغفار کا کہا ہے، ساس نے کوئی فرمائش کی اور آپ نے اونچا استغفر اللہ پڑھ لیا تو شاید مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی نہ پڑھیے گا، ایسا نہ ہو کہ شوہر بھی بھاگ جائے۔ علامہ صاحب آپ کیا کہیں گے اس مسئلے کے نہیں، حوالے سے؟ دیکھیے میں تو ایک مثال دوں گا بہت آسان سی، اس لیے کہ میری نظر میں ایک خاتون ہے جس خاتون کا نام ہے سیدۃ النساء العالمین، اور جو پوری کائنات کی خواتین کے لیے وہ مرکز ہے، وہ سالار عشق ہے، وہ علامہ اقبال کہہ چکے ہیں۔ لیکن مجھے یہ نظر آتا ہے کہ وہ گھر کے سارے کام کرتے، بلکہ اتنا خوبصورت نظام دیا ہے انہوں نے تو یہ تک دے دیا کہ جی ایک دن گھر میں کنیز ہیں، گھر میں خادمہ ہے، سرونٹ ہے، لیکن کیا ہے ایک دن آپ کام کریں گی، ایک دن میں کام کروں گی، تو بانٹ لیا۔ تو یہ ذرا سا ہم بھی سارا بوجھ بہو رانی پہ نہ ڈالیں، تھوڑا سا
خود بھی بانٹ کے جو کام لوگ کریں۔ فرمائش بے شک۔ کر رہے ہیں ان کو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ حضرت علی گھر کے کاموں میں شرکت کیا کرتے تھے، حضرت زہرا کا ہاتھ بٹایا کرتے یعنی یہ تھے، روشن بوجھ نہیں مثالیں ڈالتے ہیں۔ تھے، علامہ اور صاحب آپ ہی حضرت کی بات زہرا جو ہے جی۔ وہ چکی چلاتے چلاتے ذکر الہی کرتے کرتے، جھولا جھلاتے جھلاتے بچوں کے کام کی زیادتی کی وجہ سے کبھی کبھی ان کو نیند آ جاتی تھی، تو پھر خداوند عالم اہتمام کرتا تھا کہ جبریل آتے تھے اور جھولا جھلاتے رہتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ یہ جھولا جھل رہا ہے اور شہزادی کو نیند آ گئی، انہوں نے کہا ہاں یہ اب مسبب الاسباب اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ چکی وہ چلاتے چلاتے ذکر الہی کرتے کرتے آنکھ لگ گئی، چکی چل رہی ہے، آٹا پس رہا ہے، اس لیے کہ غروبہ جو تک اللہ کے جانا کام میں ہے۔ لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ نہیں، اور یہ جس بی بی طرح فاطمہ نے بار ہمیں سکھا دیا۔ بے شک، اور اس کے حوالے سے بھی حدیث ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر کسی شخص نے اپنے گھر کی صفائی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کی تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جیسے اس نے بیت اللہ کی صفائی کی۔ تو یہ چیزیں اگر ہم چھوٹی چھوٹی اپنی زندگی میں لے کے آ جائیں، ان کو انفیوز کر لیں، تو میرے خیال میں بہت ہی روشن مثال بن سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ علامہ صاحب فار بینگ ہیئر ود اس، اور ان شاء اللہ تعالیٰ کل آپ سے اسی طرح گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں، کالز ہم نہیں لے پاتے، بہت ساری کالز ہوتی ہیں، آپ مجھے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ یا ہمارے فیس بک کے پیجز پہ رونق رمضان کے بھی اپنے کامنٹس اور کویسچنز بھیج سکتے ہیں۔ آپ سے کل پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔